MQM लंदन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्लीन चिट। शहर कराची की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? कराची वालों तैयार हो जाओ, कहीं सड़क पर ही ना रह जाओ, और दुल्हन भी पार्लर से जल्दी तैयार करवा लो। हुकूमत सिंध ने दुकानें शाम 7 बजे और शादी हॉल 10 बजे बंद करने का हुक्म सुना दिया। और कहाँ फैली क्लाउन की वबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बानी MQM बरी हो गए तो इससे ना सिर्फ MQM लंदन को रिलीफ मिली बल्कि शायद नए सिरे से तंजीम साजी का नया मौका भी फराहम हो गया। दूसरी जानिब पाक सरजमीन पार्टी ने राबिता कमेटी के 3 और रुकन खींच लिए। इसमें MQM पाकिस्तान कहाँ खड़ी है, जिन पर वैसे ही हर तरफ से दबाव है। वो 5 लाख पाउंड जो अब साबित हो गया है कि कानूनी हैं, MQM पाकिस्तान को महंगे तो नहीं पड़ेंगे। और कराची की बात तो हो रही है तो वहाँ बिजली बचाने के लिए बाजार जल्द बंद कर किए जाएंगे। इससे पहले भी कोशिश की गई थी और वो तब भी नाकाम रही। तो क्या ताजे बिरादरी की मज़ाहमत एक ऐसे वज़ीर आला को फैसला तब्दील करने पर मजबूर करेगी जो अपने आप को मुतहरिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? और हम मिलेंगे ऐसे शहरी से जिन्होंने एक मसला देखा और गिला शिकवा करने के बजाय खुद ही हल निकाल लिया। लेकिन शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से। 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस बानिए MQM के खिलाफ शुरू हुआ, उनकी पेशकियां भी हुई, लेकिन अब उन्हें बरी कर दिया गया है। तो अब MQM पाकिस्तान कहाँ खड़ी है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियां अतीक, जो MQM के सेनेटर भी हैं और उनके पंजाब चैप्टर के सदर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जब ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उस वक्त MQM के ज़ाहिर अब भी हिस्से थे, अब भी हिस्सा हैं, मौक़िफ़ अब आपका क्या है? खुशी हुई? नहीं, देखिए मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि ये एक ऐसा इशू था कि जब भी इसकी हियरिंग की डेट आती थी तो ये जो आपकी अदालत लगती है ना शाम को, उस अदालत में हर मर्तबा एक फ़ैसला दे दिया जाता था कि अल्ताफ़ हुसैन के साथ ये हो जाएगा और जो MQM है उनके साथ ये हो जाएगा। और मैं सबसे पहले ये वाज़े करता चलूँ, ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला निकाला गया था इसको लिंक किया गया रॉ के साथ कि ये पैसा जो है ये रॉ की फंडिंग का पैसा है जो वहाँ गया और इसमें बहुत से दुकानदारों ने अपनी दुकान चमकाई। लेकिन देखिए अब जाहिर है जो इंटरव्यूज़ जो वो सारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो सामने आया था कि इंडिया से पैसे तो लिए गए थे। कहाँ, कौन से डॉक्यूमेंट में? मोहम्मद अनवर साहब ने कहा था। मोहम्मद अनवर साहब ने क्या कहा? देखिए वही तो बात है। कल उन्होंने कहा पहली बात तो लेट मी क्लियर वन थिंग अंबर कि मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, लेकिन मैंने जिंदगी में एक ही असूल रखा है, ठीक है, जो हक सच की बात होगी मरते दम तक हर जगह खड़े होकर मैं वो कहूंगा, चाहे वो किसी की भी हो। अगर कोई मेरे मुल्क के खिलाफ बात करेगा, मेरी कौम के खिलाफ बात करेगा तो सबसे आगे मैं खड़ा हूंगा उसके खिलाफ। लेकिन जब किसी और के हक की बात आएगी तो हम में इतनी करज होनी चाहिए कि उस पर। लेकिन उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड एडमिट भी किया है, तस्लीम किया है कि उन्होंने ये बात की थी। नहीं, कल मैंने खुद अनवर भाई को भी और वासे जलील को भी प्रोग्राम में देखा, शाहजेब के दोनों साइड पर थे। यही कोशिश की गई शाहजेब की तरफ से भी कि उनको कन्फेस कराए एंड दे सेड नो, नॉट एट ऑल। उनका ये कहना था कि हमने कहा था, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे कि और भी बहुत कुछ था। अभी उन्होंने मना तो नहीं किया था। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आती। देखिए इस वक्त में द मोस्ट फेवरेट लीडर ऑफ पाकिस्तान, दैट्स व्हाट ही फील्स, इमरान खान, जब वो दिल्ली जाते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगती हैं उनकी। अगर मैं ये कहूं तो क्या ये जस्टिफाइबल नहीं होगा कि शायद वो वाली तस्वीरें भी रॉ ने लगवाई हो? लेकिन चूंकि मुझे नहीं पता इसलिए मैं ये इल्जाम नहीं लगाऊंगा। दूसरी बात, क्या वो मोदी को जाकर नहीं मिले? इसी तरह अगर अल्ताफ भाई जाकर किसी को मिलते हैं तो उस पर फिर माजरत के साथ मैं कहूंगा कोई चीज आप ऑर्डर मत करके दे दीजिए। कोई भी, नॉट ओनली यू, आई मीन शाम के जो एंकर पर्सन्स हैं कुछ, अब वो किसके कहने पे क्या मकासद हैं, चूंकि ये जो चीज थी, आखिरी जुमला बोलूंगा, मैंने इस पे बहुत से टॉक शोज किए एंड मैं एक ही बात कहता था कि लुक, जब हम बात करते हैं यूके के निज़ाम की, हुकूमत बरतानिया के कानून की, तो वहां मुमकिन नहीं है कि कोई भी उस कानून को अपनी दस्तरस्त में ले ले। नो। और यही हुआ, जब कोई चीज थी नहीं तो कैसे सजा मिलती? यानी कि आपको खुशी हुई? अप टू सम एक्सटेंट, यस। वन थिंग इज
کہ مجھے یہ لگا کہ واقع میں ہی اگر یہ کام کسی نے نہیں کیا تھا تو جو الزام باقی بھی لگتے رہے ہیں 1992 سے لے کر آج تک، چاہے پاکستان میں ہو یا باہر ہو، دیکھیے اس کو بھی حل کرنے میں 4 سال لگ گئے نا. بالکل اسی طرح سپریم کورٹ سے ہمارے ہی چند ساتھی جن کے اوپر حکیم سعید کا کیس کیا گیا تھا، 16 سال بعد ان کو وہ بری الزمہ قرار دیا گیا. میری گزارش پھر ہے، آج ہماری قوم تذبذب میں رہتی ہے، جس کے من میں جو آتا ہے جس کے خلاف وہ اس طرح کا الزام لگا دیتا ہے. یہ تو کیس کلوز ہو گیا، لیکن سنا ہے کہ آپ نے بھی ایم کیو ایم پاکستان سے استعفیٰ دے دیا ہے اور نئی رابطہ کمیٹی میں شامل ہوں گے. نہیں دیکھیے، یہ ایم کیو ایم پاکستان کو استعفیٰ کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ کافی سارا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں عتیق نے لندن کوئی استعفیٰ یا کوئی معافی نامہ. تو میں نے کہا جی اگر میں نے کوئی قصور کیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی میں معافی مانگوں گا. جب میں نے کوئی قصور کیا ہی نہیں تو پھر میں کس چیز کی معافی مانگوں. بھی گرفتاریاں لیکن ہو رہی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ یہ کچھ عسکری ونگ جو ہے ایم کیو ایم کا، گرفتاری میں خیال میں آج بھی ہوئی ہے. تو یہ کیا ایم کیو ایم لندن کے ہیں یا ایم کیو ایم پاکستان کے ہیں؟ دیکھیے میں پھر کہوں گا، میں نے تو اتنے عرصے میں کوئی عسکری ونگ نہیں دیکھا جب سے میں آیا ہوں. میں آئی کین سویئر اپان اللہ، میں نے کسی قسم کا کوئی عسکری ونگ نہیں دیکھا. اب جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی کو پکڑتے ہیں، ہماری صرف اتنی سی گزارش ہے. اب جو فاروق ستار بھائی نے بھی 2 دن پہلے کہا، اظہار الحق بھائی نے بھی یہی کہا، باقی بھی سب جگہ سے یہی آیا کہ جو کرمنلز ہیں آئین اور قانون کے مطابق ٹھیک ہے جس طرح کی وہ گرفت میں آتے ہیں آپ ان کو لے کر آئیں. لیکن معذرت کے ساتھ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ رؤوف صدیقی بھائی، ٹھیک ہے، ہمارے وسیم اختر بھائی، کنور نوید جمیل، شاہد پاشا، ایم پی اے شیراز بھائی، یہ ان کو کس چیز میں گرفتار کیا ہوا ہے؟ ان کو کیوں بند کیا ہوا ہے؟ یہ بھی سیاسی قیدی ہیں. ان پر جو مقدمات ہیں اسی طرح کے مقدمات لاہور میں وزیر اعظم پر، آخری بات کروں گا، وزیر اعظم پر اور وزیر اعلیٰ پر ہیں. 14 لوگوں کے قتل کرنے کا الزام ہے نا، الزام ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری طرف چلتے ہیں. اسی طرح کا یہ جو سہولت کاری میں لا رہے ہیں 22 اگست کے واقعے کی شام کو کہ وہ تقریر سن رہے تھے، اس میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ اسی طرح کا ہے جیسا اسلام آباد میں عمران خان اور طاہر القادری کے خلاف پرچے ہیں. آپ ڈسکریمنیشن کیسی کرتے ہیں؟ یعنی کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ایم کیو ایم کو پر بہت دباؤ ہے اور غلط کوارٹرز کی طرف سے. ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ دباؤ کیوں ہے، یہ دباؤ کس لیے ہے. کل کو اگر مجھے پکڑ کر بند کر دیا جائے گا تو اس سے کیا مقصد حل ہوگا؟ یہ ڈسکریمنیشن نہ کریں. یہاں اسلام آباد میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب کے، میرے قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہوگا، میں بالکل یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں. وہ لیڈر ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، لوگ ان کو مانتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جب جسٹس آف ہائی کورٹ اسلام آباد جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر پولیس والے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک نان بیلیبل وارنٹ تھے قادری صاحب کے خلاف بھی اور عمران خان کیوں نہیں پکڑ کے لائے، ان کا جواب کیا تھا؟ کہ مجھے ملے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی ہیں 22 کیس ایک دن میں وسیم اختر کے خلاف. یہ سوال تو وفاق سے اور ظاہر حکومت سندھ سے پوچھنا چاہیے، لیکن اب ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد ہم بات چیت جاری رکھیں گے. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور ہم بات کر رہے ہیں منی لانڈرنگ کیس کی اور اس پر جو کراچی کی سیاست ہے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری افتخار عالم صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کا. افتخار صاحب، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ تو کیس ختم ہو جائے گا. دیکھیں، ہم تو پہلے ہی اس چیز کا اندیہ دے چکے تھے کہ لندن جو برٹش گورنمنٹ ہے وہاں سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ ان کے کامن انٹرسٹ ہیں وہاں پہ انڈیا کے ساتھ. تو وہ کبھی بھی برٹش گورنمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ وہاں کی خفیہ ایجنسی جو کہ ان ساری چیزوں کے اندر انوالو ہے اس کا نام اس کے اندر آئے. تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوئی ہے کہ لندن کے اندر وہاں پہ ان کو ان تمام چارجز سے جو ہے ان کو بری کر دیا گیا. اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ یہاں سے جو پیسہ وہاں پہ لندن جاتا تھا، جو مختلف ایم پی ایز کے تھرو، ایم این ایز کے تھرو اور مختلف ذرائع سے، تو وہ پیسہ جو پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے جاتا تھا جس کا اظہار
ہمارے وزارت داخلہ کی جانب سے بھی متعدد بار ہوتا رہا، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا ہماری ریاست نے ان پہ کیا فیصلہ کیا. ایک شخص ہمارے ملک یعنی کہ آپ کا کہنا ہے آپ کا کہنا ہے کہ اب جو تحقیقات ہونی چاہیے وہ پاکستان میں ہونی چاہیے، وزارت داخلہ کرے. دیکھیں تحقیقات تو ہو رہی ہیں نا، ہم تو گزشتہ 1.5-2 سال سے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں مستقل کہ تحقیقات ہو رہی ہیں، ثبوت مل گئے. کبھی جو ہے وزارت داخلہ یہ کہتی ہے کہ وہاں سے برٹش گورنمنٹ نے بھی جو ہے ان سے انفارمیشن شیئر کی ہے. ابھی بھی یہی ہوا کہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے موجود ہیں، لیکن فیصلے نہیں ہوتے. گراؤنڈ پہ فیصلے ہوتے ہوئے جب نظر نہیں آئیں گے تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ رہیں گی ہمیشہ یہاں پہ. لیکن بالکل یہ چیز طے ہے کہ پیسے تو یہاں سے جاتے تھے. ان کے ثبوت و شواہد جو ہیں وہ بھی وزارت داخلہ نے خود اپنی پریس کانفرنسز میں ذکر کیا ان چیزوں کا کہ یہاں سے منی لانڈرنگ جو ہے وہ ہوئی ہے. اچھا 22 اگست کی جو تقریر تھی بانی متحدہ کی، اس کے بعد آپ تھوڑا سا کیش ان نہیں کر پائے، جو ہم لگ رہا تھا کہ آپ بہت سارے ایم کیو ایم پاکستان کے شائع رکن جو ہیں پی ایس پی چلے جائیں گے، لیکن وہ تعداد جو ہے کم رہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم ود ان دا پارٹی کی بات کریں تو کوئی بھی پارٹی اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب گراؤنڈ پہ اس کا سٹرکچر مضبوط ہوتا ہے. سٹرکچر سے مراد جیسے کہ یہاں پہ یونٹ تھے، ان کے سیکٹرز تھے، وہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں. بظاہر دیکھنے میں تو عوام کو یہ لگتا ہے کہ ایم این اے ایم پی ایز ایک فگرز ہیں، لیکن تنظیمی کام چلانے کے لیے، پارٹی کا کام چلانے کے لیے ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے. 22 اگست سے پہلے بھی اور 22 اگست کے بعد بھی یونٹ سیکٹر کی سطح کے اوپر بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ پاک سرزمین پارٹی کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور جس سے ہماری پارٹی بھی مضبوط ہوئی ہے. اور یہ کہنا کہ یہاں پہ فاروق ستار صاحب کے پاس گئے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ پی آئی بی میں اجلاس کرتے ہیں تو چند گنتی کے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. میاں عتیق صاحب اگر آپ جواب دینا چاہیں. دیکھیں میں اس پر کسی قسم کا کوئی کنٹروورشل بات نہیں کرتا، ان کا اپنا آبزرویشن ہے. بٹ فاروق ستار بھائی نے یہ ضرور کہا ہے کہ، اور سامنے بھی ہے کہ جتنے یونٹ کے لوگ ہیں وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں، جو شعبہ جات کے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اکثر وہاں میٹنگز بھی ہوتی ہیں، میں بھی جاتا رہتا ہوں، اور مطلب میں صرف یہ کہوں گا کہ فرق صاف ظاہر ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن اب دیکھیں ظاہر ہے لندن ندیم نصرت صاحب اور وہ ظاہر ہے تنظیم سازی وہ کر رہے ہیں، یہاں پی ایس پی ہے وہ بھی اپنے دفاتر یونٹ سیکٹر جو بھی کر رہے ہیں وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. Now we are in a competitive world. Let me clear one thing. دیکھیے کراچی تین دھڑوں میں لگ رہا ہے کہ بڑی یہ 3 ہوں یا 30 ہوں that depends. اور پارٹیاں بھی ہیں کہ جو پرفارم کرے گا وہ بیسٹ ان بیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی ہر صورت ہوتی ہے. اب سسٹم کیا ہوگا، پرفارم کیسے کریں گے، کون کریں گے، کس طرح سے آگے آئیں گے، وہ وقت ثابت کر دے گا. ہم اگر بیٹھ کر یہاں قیاس آرائیاں کریں تو وہ اس سے رزلٹ کی تو بات سامنے آئے گی. افتخار صاحب دوبارہ ان سے رابطہ ہو گیا. افتخار صاحب یہ جو سافٹ ویئر کی بات کر رہے تھے مصطفیٰ کمال صاحب، یہ کون سا سافٹ ویئر ہے؟ کمپیوٹر کی دکان ہے، کیا ہے؟ دیکھیے سافٹ ویئر سے مراد ان کی یہ تھی کہ کوئی کسی بھی ملک کے اندر، ریاست کے اندر جب تک پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے وہ آگے نہیں آتا، پولیٹیکل پارٹیز ہی جو ہیں وہ پرفارم کرتی ہیں. اگر یہ آپریشن جو یہاں پہ چلتا رہا کراچی کے اندر گزشتہ 3 سال سے جو ہو رہا ہے، 2013 کے اینڈ سے جو شروع ہوا تھا، تو اس کے نتیجے کے اندر بے شک امن تو قائم ہوا ہے، لیکن اس امن قائم کرنے کے بعد جو ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے اس کو صرف پولیٹیکلی فل کیا جا سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہاں پہ جو انہوں نے شرپسندوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں، جو آپریشن کامیاب ہوا ہے، تو اس کو آخری نہج تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ صرف پاک سرزمین پارٹی ہی کراچی کے اندر پرفارم کر سکتی ہے اور اس ویکیوم کو فل کرے گی. تو جو ہارڈ ویئر ان کا تھا ہماری ایجنسیز کا، تو اس کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر کے طور پہ جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی ہی پرفارم کر سکتی ہے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، جو ابھی بات آپ لوگوں کے ڈسکشن ہو رہا تھا، ہمیں تو دیکھیں 22 اگست کو جو انسیڈنٹ ہوا تھا، جو الطاف حسین صاحب نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا، وہ ساری چیزیں تو ایک طرف چلی گئیں. یہ تمام ڈرامہ رچایا گیا اور 2 پولیٹیکل، جو ایک ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کا، عوام کو، لوگوں کو اس طرف اور میڈیا کو ڈائیورٹ کر دیا گیا. جو اصل چیز تھی وہ اپنی جگہ پہ ہی رہی ابھی تک. آرٹیکل 6 کے لیے اسمبلیوں میں بھی پاس ہو گئے، ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن گراؤنڈ پہ کوئی چیز امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.
جس کی وجہ سے بالخصوص کراچی کی عوام جو ہے بہت اضطراب کے اندر، بہت کنفیوز ہے، اور اور ظاہر ہے اس وقت بٹی ہوئی ہے، بہت بٹی، اور بلکہ کراچی کی عوام جو ہے شاید کہ الطاف حسین صاحب کو دوبارہ بٹی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کس کی طرف جائیں، یہ ہماری ریکویسٹ، اور ظاہر آگے آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا جو اتنا یہ آپریشن ہوا، یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، اور پھر یہ را فنڈڈ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں اور کشت خون کی ہولی جو ہے دوبارہ اس شہر کے اندر کھیلی جائے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ایک لائن کا جواب ہے کیونکہ پاس وقت ختم ہو گیا۔ میں بالکل ایک بات کہوں گا، دیکھ یہ خواہشات کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، فیصلے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں کراچی کا مینڈیٹ ہمارے حوالے کر دیا جائے، یا کسی کو یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پر کراچی کا مینڈیٹ کسی کو دے دیا جائے گا، تو وہ کراچی والے نہیں ہونے دیں۔ جب انتخابات ہوں گے تبھی پتہ چلے گا کہ کراچی کا مینڈیٹ کس کے پاس ہے۔ لیکن اب ہمیں بریک پہ جانا ہے، اور میاں عتیق صاحب اور افتخار عالم صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور کراچی پہ بھی بات کریں گے لیکن اب بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کی سیاست کی، اور اب بات کریں گے کراچی کی بجلی کی۔ سید مراد علی شاہ بھی خادم اعلیٰ پنجاب کے نقشہ قدم پر چل پڑے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں دکانیں، شاپنگ سینٹرز اور شادی ہال جلد بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ سندھ والوں تیار ہو جاؤ، اب دکانیں اور شادی ہال سر شام ہی بند ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ کیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے۔ ایسا ہی ایک فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کیا تھا، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو ایفا ہوا۔ سید مراد علی شاہ ویسے بھی بہت سارے معاملات میں شہباز شریف جیسے کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب تو میڈیا کو ساتھ لے کر اچانک دورہ بھی کرتے ہیں، کہیں بارش کے پانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی پنکھا جھل کر لوڈ شیڈنگ کا احتجاج کرتے میڈیا اسٹنٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور مراد علی شاہ صاحب بھی کبھی شہر کے دورے پر کہیں جلوس کی نگرانی کا جائزہ لینے نکل جاتے ہیں۔ شاید دونوں وزرائے اعلیٰ نے میڈیا کے ذریعے ہی گڈ گورننس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کوئی سید مراد علی شاہ صاحب کو بتائے کہ عام عوام پروٹوکول اور روٹس لگا کر سفر نہیں کرتی۔ شام 5 بجے اگر کسی شہری کو گھر جاتے وقت چہارائے فیصل کی ٹریفک جام مل جائے تو شاید ہی وہ 7 بجے تک گھر پہنچ پائے گا۔ دکان سے سودا سبز خریدنا تو پھر ایسے میں ایک سہانا سپنا ہی ہوا۔ ابھی یہ فیصلہ آیا ہی تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس فیصلہ پر اپوزیشن تاجر اتحاد کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ انہوں نے بھی کپتان خان کی روش اپناتے ہوئے میں نہ مانوں کی ضد پکڑ لی۔ تاجر اتحاد نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اس پر سخت رد عمل دیا ہے۔ اب کیا حکومت سندھ اور تاجروں کے درمیان کوئی بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے گا یا پھر دمادم مست قلندر ہوگا؟ تاجر اتحاد نے تو ظاہر اپنا رد عمل دکھا دیا ہے، لیکن کراچی کے لوگوں کی کیا رائے ہے، دیکھتے ہیں۔ بڑا اچھا اقدام ہے، لیکن عوام الناس کے لیے پریشانیوں کا باعث ہوگا۔ دیکھیں جو بارات آنی ہے وہ اگر ڈیلے ہوتی ہے تو بیٹی والا کیا کرے کہ 10:30 بجے باراتی آئے گی، اور کراچی کا ماحول آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو بچے بھی جو ہے 12 بجے سے پہلے نہیں سوتے ہیں۔ تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور لوگوں کو پریشان نہ کریں۔ اور پھر جو یہ ونڈش کا پروگرام بنایا، خیر یہ اچھا ہے، لیکن یہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ یہ صرف وہی مڈل کلاس ہالوں میں یہاں پر پولیس والے آئیں گے اور لوگوں کو تنگ کریں گے نا۔ غریب عوام کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اور پڑوس سے جو ہے مسئلہ ہوگا لوگوں کے لیے۔ عوام دوست تو نہیں ہے یہ فیصلہ، اس سے جو ہے غریب آدمی کو ہی نقصان ہوگا۔ ہمارے یہاں تو عام طور پہ کراچی میں عوام 11 بجے سے پہلے سو کے اٹھتے ہی نہیں ہے۔ 12-1 بجے مارکیٹیں کھلتی ہیں، پبلک آتی ہے شام کو 6 بجے۔ اس صورتحال میں کس طریقے سے شام کو 7 بجے دکان بند کی جائے؟ لیکن یہ 7 بجے کا پروگرام ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بتی اس سے کوئی نہیں بچے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مارکیٹ میں گاہک تقریباً 6:30-7 بجے آنا شروع ہوتا ہے، اور وہ آپ ہمارے لیے اگر بند کر دیں گے تو ہمارے لیے بڑا، دکانداروں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ کچھ لوگ تو حق میں ہیں، کچھ اس کے خلاف ہیں، لیکن اس سے یہ بتاتی چلوں کہ 2006 اور 2008 اور پھر 2012 میں بھی کوشش کی گئی، اور یہ سب کوششیں تب بھی ناکام رہیں۔ حالانکہ اس کا آئیڈیا اچھا ہے، ظاہر بجلی تو بجانی چاہیے، لیکن کیا تاجر لوگ کوآپریٹ کریں گے؟ وہ ابھی ظاہر دیکھنے کی بات ہے۔ اب وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے تعلیم کا، اور کس طرح سے ایک خاتون اور ان کے دوستوں نے ایک نیا اسکول کھولا تھا۔
ویلکم بیک ٹو دا شو. اور بات ہو رہی تھی کراچی کی بجلی کی، تو اس میں میں بتاتی چلوں کہ عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، کراچی سے صدر ہیں تاجر اتحاد کراچی کے. عتیق صاحب شکریہ وقت دینے کا. آپ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں کافی لگ رہا ہے کہ ڈٹرمنڈ ہیں، پرعزم ہے کہ یہ پورا ہوگا، تو آپ کس قسم کی مزاحمت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ کے پاس عزم ہے، ان کی خواہش ہے، لیکن حکمت عملی نہیں ہے، طریقہ کار نہیں ہے. ان کے پاس یا تو اچھے مشیر نہیں ہے، ورنہ دیکھیں یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ اس سے قبل 3 مرتبہ جو طریقہ کار، جو فیصلہ مسترد ہوا، ناکام ہوا، مارکیٹیں 7 بجے بند کرنے کا، وہ انہوں نے اتنی آسانی سے اپنے طور پہ اس کا اعلان کر دیا، جبکہ اسٹیک ہولڈر سے کوئی مشورہ نہیں دیا گیا. تاجروں کے نمائندگان سے قطعی طور پر اس سلسلے میں کوئی تجاویز نہیں طلب کی گئی، کراچی کے حالات کو نہیں سمجھا گیا، کراچی کے مسائل کا ادراک نہیں کیا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس قسم کے فیصلوں سے حکومت کا اپنا جذبہ اس میں کم ہوگا، حکومت کا اعتماد کم ہوگا، اور تاجروں کو اور عوام کو بھی یقیناً حکومت پر اعتبار میں کمی واقع ہوگی. تو اس طرح کے جو فیصلے 7 بجے مارکیٹیں بند کر دینا ایک ایسے شہر میں جہاں پہلے ہی سے ان گنت مسائل موجود ہیں، کچرے کے ڈھیر لگے ہیں سڑکوں پہ. لیکن عتیق صاحب ظاہر بجلی کا مسئلہ تو ہے، اور اگر حرج کیا ہے، کیونکہ کچھ کراچی کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شاید ہو بھی جائے، ایسے یہی ہوگا کہ دکانیں جلدی صبح کھلیں گی، جلدی بند ہو جائیں گی، سب گھر کو جائیں گے، بجلی بھی بچے گی. دیکھیں، کراچی میں بجلی کا بحران نہیں ہے، قطعی نہیں ہے. مارکیٹوں میں 5% بھی بحران نہیں ہے. بریک ڈاؤنز بیچ میں کچھ فالٹس کی وجہ سے ہوتے رہے ہیں، لیکن پنجاب اور دیگر صوبوں کے مقابلے میں کراچی میں اب لوڈ شیڈنگ کافی حد تک بہتر ہے. اور یہ فیصلہ بجلی کے مسائل کی وجہ سے نہیں ہے. پھر اس فیصلے کے پیچھے مقصد کیا ہے یہ حکومت نے بتایا بھی نہیں. یہ کہنا کہ سیکیورٹی کا بھی پہلو تو نہیں ہے. سیکیورٹی میں کون سا لمحہ ہے جب عوام کو سیکیورٹی مہیا ہے؟ کون سا لمحہ ہے جب عوام لٹنے سے محفوظ ہے؟ کون سا لمحہ ہے جب ڈاکو آرام کرتے؟ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ بجلی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. اس میں اب وزیر اعلیٰ کی اپنی خواہش کہ وہ جلدی جاگ جاتے ہیں تو پورا شہر جلدی جاگ جائے، تو یہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اور کیا پس منظر ہو سکتا ہے اور کیا افادیت ہو سکتی ہے یہ ہم سمجھ سے. لیکن ڈاکٹروں کا تو کہنا ہے نا کہ جلدی سونا، جلدی جاگنا یہ تو اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے. لیکن ڈاکٹروں کا نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مذہب بھی صبح جلدی اٹھنا، صبح کی عبادت اور وہ خصوصاً جلدی کام پر آنا یہ اچھا ہے، اس سے کون ڈینائی کرتا ہے. لیکن ایک ایسا کلچر، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا شہر جو سوتا ہی آدھی رات کے بعد ہو، اس کو کیا وزیر اعلیٰ جلدی سلا سکیں گے؟ کیا صبح جلدی جگا سکیں گے؟ یہ ایک کلچرل معاملہ ہے، یہ قطعی طور پر تجارت کا مسئلہ نہیں. تجارت کا مسئلہ نہیں، تو پھر آپ کا لاہ عمل اب کیا رہے گا؟ ہمارا عمل یہ ہے کہ جس میں جو فیزیبل معاملات ہیں، جیسے ایسا ممکن ہے کہ گرمیوں میں 9 بجے تک مارکیٹوں کو کام کرنے دیا جائے، سرد موسم میں شہر خود 8 بجے تک بند ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، قابل عمل بنایا جا سکتا ہے. لیکن 7 بجے یہ ایک اعلان سے، ایک فیصلے سے، ایک رات میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. اور آپ کو لگتا ہے کہ 1 نومبر تک ایسا نہیں ہوگا؟ 1 نومبر کے بعد بھی ایسا نہیں ہوگا. ایسا اس کے لیے، ایسی خواہش کے لیے ایک بہت بڑی پریکٹس کی ضرورت ہے، لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت ہے، خریداروں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ خود حکومت بارہا کہہ چکی گرم موسم میں کہ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے دوپہر میں باہر نہ نکلے. تو جب آپ خود لوگوں کو باہر نکلنے سے روکتے ہیں، 5 بجے لوگ گھروں سے نکلے شاپنگ کے لیے اور 7 بجے مارکیٹیں آپ ہی کہیں کہ بند کر دو، تو نہ لوگوں کو آپ خریداری کرنے دیتے، نہ تاجروں کو تجارت کرنے دیتے. آپ چاہتے کیا ہیں؟ شہر کے مسائل آپ حل نہیں کرتے. کچھ گڈ گورننس کا کہیں عکس نظر نہیں آتا. تو میں خود حیران ہوں کہ کون لوگ وزیر اعلیٰ کو مشورے دے رہے ہیں، کون ان کی ناکامی کے درپے ہیں، کون چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے سبکی کا شکار ہوں.
عتیق میر صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. اب آگے بڑھتے ہیں. کراچی کا ایک اور مسئلہ جو ہے وہ ہے اسٹریٹ چلڈرن کا. کوئی بچہ نہ رہے تعلیم سے محروم، اسی لیے کھول دیا فٹ پاتھ اسکول. کراچی کی سڑکوں پر پھرتے غریب بچے اب تعلیم سے محروم نہیں رہیں گے. دیکھیے ڈان.com کی یہ رپورٹ. مجھے اردو لکھنا بہت پسند ہے اور میں ایک ہفتے سے آئی ہوں. اسٹریٹ چلڈرنس کا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا فٹ پاتھ اسکول کے نام سے. یہ آفٹر APS ہم نے شروع کیا تھا کیونکہ مجھے اور میرے فرینڈس کو لگا تھا کہ کہیں کچھ مس ہے، اور وہ تھے ہمارے وہ بچے جو زندگی میں کبھی اسکول نہیں گئے. میں 1 کلاس میں پڑھتی ہوں. مجھے یہاں پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے انگلش. 50 روپے کی خاطر 100 روپے کی خاطر محنت مزدوری کے لیے نکال دیا بچوں کو. اب وہ ظاہر ہے گھر کا معاشی حال اپنا دیکھیں گے یا پڑھائی کی طرف توجہ دیں گے. دکان پہ کام بھی کرتا ہوں، پڑھنے بھی آتا ہوں. مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا. میں سیڑھیوں پہ جا کے پاپڑ دیکھتا ہوں. 12 بجے ادھر اسکول آتا ہوں. یہ ماشاءاللہ سارے وہی بچے ہیں جنہیں پینسل پکڑنے نہیں آتے. بہت زیادہ غربت کی سطح سے بھی نیچے ہیں یہ لوگ. اس طرح کے سارے بچے جنہیں ہر کوئی ریجیکٹ کر دیتا ہے اور گاڑیوں کے شیشے صاف کرتے ہیں، انہیں ٹکر مار کے چل جاتے ہیں، وہ سارے بچوں کو پھر ہم نے جو ہے اس طرف لے کر آئے. اس اسکول پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں سیدہ انفاس علی جو صدر ہیں فٹ پاتھ اسکول کی. بہت شکریہ وقت دینے کا سیدہ صاحبہ. کتنی سٹاف ہے، کتنے بچے ہیں جو اس اسکول میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں یا کام کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً 450 سے زیادہ بچے ہیں جو اس وقت فٹ پاتھ اسکولز کی 2 برانچ میں ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور سٹاف؟ شاید ان کو آواز نہیں آ رہی. سیدہ صاحبہ آپ کو اگر میری آواز آ رہی، میں پوچھنا چاہتی آپ کا سٹاف کتنا ہے اور آگے چل کے آپ کیا چاہتی ہیں کہ یہ بچے جو ہیں ان کا مین سٹریم سکولز میں داخل ہوں یا صرف الف ب پ سیکھیں اور بیسک لٹریسی ان میں ملے؟ میرے پاس تقریباً 25 ٹیچرز ہیں اس وقت. اس کے علاوہ سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس 10 گارڈ ہوتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی فرسٹ آتی ہے. اور یہ پورا پلان ہے. یہ کلیکشن سینٹرز ہیں ڈفرینٹ ایسی جگہ جہاں یہ بچے قریب ہیں یا ایسی کچی آبادیاں ہیں جہاں پہ یہ بچے زیادہ آسانی سے پائے جاتے ہیں. تو یہ ہم نے جگہ جگہ قائم کرنی ہے کیونکہ ہمیں ریسورسز کم ہیں. تو ابھی اس وقت ہمارے 2 سکولز ہیں جو چل رہے ہیں. فردر آگے ہم نے ان کے لیے ہاسٹلز بنانے، ان کے لیے سکول بنانے، کیونکہ یہ بچے ہمارے عام جو گھروں میں بچے ہوتے ہیں ان سے تھوڑا ڈفرینٹ ہیں. اسی وجہ سے وہاں قریب میں کافی گورنمنٹ اسکول ہیں جنہوں نے جاب کیے ہوئے ہیں، لیکن جو بچہ میرے پاس 17 سال کا ہے وہ 17 سال سے اسکول نہیں گیا. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اور NGOs جو اڈاپٹ کر کے اسکول بیٹھی ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں ان کو لانے کے لیے. تو اسی وجہ سے ہم ایسے پلیسز پہ جاتے ہیں جہاں سے یہ ایزیلی آ سکتے ہیں. سیدہ صاحبہ مقصد پھر کیا ہے؟ ان کو صرف لٹریسی کا مقصد ہے یا مین سٹریم سکولز میں تاکہ وہ ڈگری بھی حاصل کر سکیں؟ دیکھیں اصل مقصد تو میرا یہ ہے کہ جو میں نے APS کے بعد ایک ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہ والا کام شروع کیا. ایجوکیشن پہ ویسے ہم لوگ پہلے سے کام کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں، بڑے ہو کے دہشت گردی میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان کا خالی ایک تعلیم مسئلہ نہیں ہے، ان کا معاشی مسئلہ سب سے پہلے ہے. تو ڈفرینٹ قسم کے نفسیاتی مسائل میں آ جاتے ہیں. پہلے ہم 5 لیول پہ ان لوگ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایجوکیشن کے پاس لاتے ہیں. ان کو خالی ہم ایجوکیٹ نہیں کر رہے، ان بچوں کو 50 روپیز انسینٹیو کے طور پہ ہم دیتے ہیں، ان کو فوڈ دیتے ہیں، ان کی میڈیکل جو ہے وہ فری ہے. تو ایک بچے کی پوری ذمہ داری ہم لیتے ہیں. اسی وجہ سے ماشاءاللہ عام اسکولوں میں اتنے بچے نہیں ہیں جتنا تیزی سے ہمارے پاس بچے آ رہے ہیں. تو ایجوکیشن بعد میں آتی ہے. فرسٹ آپ ان کی جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر ایجوکیشن کا سٹیپ آتا ہے. ظاہر ہے. سیدہ صاحبہ بہت بہت شکریہ بات کرنے کا، اور دعا ہے ہماری کہ آپ کو مزید وسائل حاصل ہوں. اور اب ہیں ایک انوکھی وبا کی جس میں گھرا امریکہ اور کینیڈا آ گئے ہیں کلاؤن کی وبا کی لپیٹ میں. مزید تفصیل اس رپورٹ میں. سرخناک
रंगीन बाल और हाथ में गुब्बारे। वैसे तो दुनिया भर में क्लाउन को बच्चों का दोस्त माना जाता है और अपनी मज़ाहिया हरकतों से बच्चों और बड़ों को सबको हंसाता है, लेकिन आजकल यही क्लाउन बना हुआ है अमेरिका और कनाडा के शहरियों का दर्द सर। रवां साल अगस्त में अमेरिका की रियासत साउथ कैरोलिना में चंद ऐसे वाकयात देखने में आए जहां सुनसान जगहों पर शहरियों को क्लाउन के भेस में अफराद ने डराया धमकाया, जिसको क्रीपी क्लाउन साइटिंग का नाम दिया गया। Creepy clown sighting. There have been 4 in the last 3 days. New developments tonight in the creepy clown craze. क्रीपी क्लाउन साइटिंग नाम से शुरू होने वाली इस वबा ने अब अमेरिका और कनाडा के बहुत से शहरों को अपनी लपेट में ले लिया है। अमेरिका में तो सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि अमेरिका के स्कूलों ने अब वालिदैन को वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि वो अपने बच्चों पर खास नजर रखें और देखें कहीं वो इस किस्म की हरकतों में मुलविस ना हो। और तो और व्हाइट हाउस भी इन बढ़ते हुए वाकयात पर रद्द अमल देने पर मजबूर हो गया। ये सूरत हाल तो वाकई काबिले रहम है। अमेरिकी अवाम को डराने के लिए उनका सदारती उम्मीदवार क्या कम नहीं था कि अब बहुत से और क्लाउन आ गए। वैसे क्लाउन्स मुझे पहले से ही खौफनाक लगते थे और तो तस्दीक हो गई है। लेकिन प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ है। अगर आपने हमसे रब्ता करना हो तो हमारा फेसबुक पेज हाजिर है और ट्विटर हैंडल भी है। मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए डॉन न्यूज़ मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए।